मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। जेब में पड़ा फोन निकालकर मतलूबा नंबर मिलाने लगा। साहब, काम हो गया है, अब बाकी गिरोह पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ फैज, मुझे पता था तुम ये काम बहुत महारत से कर पाओगे। जनाब की शागिर्दी में रहते हुए कुछ तो गुर हमने भी सीख लिए हैं। अच्छा, कल तुम लड़की को अपने साथ ले जा रहे हो क्या? जी। फैज, तुम्हें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा माफिया है, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती और तुम जान से भी हाथ धो बैठोगे। इन लोगों के मुंह का हराम का चस्का इस कदर बढ़ चुका है कि इनकी नजरों में इंसानी जान की कदर वो कीमत कीड़ों मकोड़ों जैसी है। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा तबादला लाहौर हो जाए, ताकि अमार और मैं इस केस को गहराई में एक साथ निपट सकें। साहब, आप बिना तनख्वाह के हमारे हैं। बस यार, अल्लाह हमें खैर की तौफीक दे और हराम से बचा कर रखे। अच्छा फैज़ जी, सारी कार्रवाई हर्फ ब हर्फ अम्मार को पहुँचाओ, और वो जो मज़ारात पर नौजवान लड़कियों की तरसील में सरगर्म अमल हैं, इनके बखिए उधेड़ने का वक्त आन पहुँचा है। कल परसों मैं और सोबी काम पर वापस जा रहे हैं, मगर हमारे कुछ खास लोग हैं जो तुमसे राब्ते में होंगे और तुम्हें लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे। जी साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कमरे में मुंतज़िर मुँह बसोरती रानी अंश को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अंश ने उसके फूले चेहरे को देखकर बड़ी दिक्कत से मुस्कुराहट दबाई। अच्छा फैज़ शहज़ादे, रब रखा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हाँ, वो चेक बाउंस ना होने देना। साहब, कोशिश तो यही है कि चेक के नताज पर आमद होने से कबल ही लड़की हमारे पास हो। यार, इन लोगों को इनके म्यार पर जाकर निपटना पड़ेगा। खैर, शाम को बात करते हैं इंशाल्लाह। उसने अलविदाई कलमात से फैज़ से फरागत पाते ही नाराज रानी की तरफ देखा। सोचा, मोहतरमा कमो इस वक्त फूले कपड़े की तरह क्यों बना हुआ है। उसने आईने के सामने खड़े होकर बालों में कंघा करते हुए आईने में खुद को देखा और रानी से मुखातिब हुआ। अंस। जी अंस की जोजा, आपने मुझे यहाँ पर आधे घंटे से फजूल में बिठा रखा है और खुद सारा वक्त वॉशरूम में ज़ाया करके आए हैं, और फिर फैज़ पर फ़ोन से फैज़ियाब हो रहे हैं। मैंने भी अब सोच लिया है कि अब फर्माबरदारी में मियाना रवि इख्तियार करूंगी। अरे नहीं, मियाना रवि इख्तियार करोगी तो मेरे ऊपर जुल्म हो जाएगा। पहले भी मैं परदेसी हूँ, हालात का सताया हुआ हूँ, घर में बहुत कम पाया जाता हूँ। कहती हो तो तुम्हें साथ ले चलता हूँ अपने साथ। थाने लेकर जाएंगे क्या? भाई, थाने क्यों लेकर जाऊंगा, इधर ये कमरे में जहाँ पर मैं रिहाइश पजीर हूँ। मुझे कोई शौक नहीं साथ जाने का, मैं यहाँ पर ससुराल मैके के साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, मियाँ के साथ रहने से ज्यादा खुशी मैं के ससुराल के साथ मैसर है। वहां पर आप कौन से मेरी गोद में बैठे रहेंगे? कहती हो तो अभी बैठ जाता हूँ। अंस ने रानी को मजीद छेड़ा। जहां पर खड़े हैं वहीं पर सजे रहें। 24 घंटों में 18 घंटे तो सिपाही और मुजरमों के साथ गुजारते हैं। तनख्वाह 10 घंटों की और काम 18 घंटों का करते हैं। रानी ने दिल के फफोले निकाले, जबकि अंस का बेसाख्ता कहकर निकल गया। ये सब शिकना किनाए शदीद किस्म की मोहब्बत की अलामात जाहिर कर रही हैं। अंस ने पाँव में जूते पहनते हुए रानी को की नखियों से देखा। कोई बात नहीं, मोहब्बत बचत, रानी बुड़बुड़ाई। मेरी आंखों में देखकर ये सब बोलकर बताओ न जरा। मैं भी देखूं मेरी जोजा मोहतरमा कितनी ज्यादा बहादुर होती जा रही है। अंस ने रानी को शानों से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। अंस, अभी वो लोग आने वाले होंगे और आपके चौंचले अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे। इसने दुआई दी। वैसे तो बड़ी बहादुर बनती हो, मगर अब नजरें क्यों चुरा रही हो? अब देख लें। रानी ने आंखों को भीगा करके चढ़ाया। रानी, किस कदर महंगी लग रही हो। किसी तुम मेरे हाथों पिटोगी। हिम्मत है तो पीट कर दिखाएं जरा। रानी ने अंस के हसार से आजाद होते हुए मजीद जिद होकर कहा। अभी शहजादा गुलफाम तशरीफ ले आए, मैं ऊपर जा रही हूँ। अंस ने फौरन लपक कर इसकी कलाई थाम ली। बोला था कि दोनों इकट्ठे जाएंगे और फिर इकट्ठे ही जाएंगे। और मैंने बोला था कि फर्मा बरदारी में मियाना रवि इख्तियार करूंगी। बस कर रही हूँ। रानी खिलखिलाई। तुम्हारे मियाना रवि की ऐसी की तैसी। अंस, आप भी औरतों की तरह इतने देर से तैयार होने लगे हैं। रानी ने मुंह बसेरा। आप ज्यादा मजलूम न बनो और ऊपर चलो। अंस ने इसके गाल के साथ अपना गाल मस करते हुए हाथ थामकर ऊपरी मंजिल की तरफ राह ली। सोबान यार, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लेकर आ। हंस ने इसके कान के करीब जाकर सरगोशी की। यार, मैंने बारहा कोशिश किया, मगर मुस्कुराहट के बजाय दिल गमगीन है। पता नहीं मैं अलीना के साथ इंसाफ कर पाऊंगा या नहीं। फिलहाल मैं तो एक खुदगर्ज मर्द की तरह इसे सिर्फ अपने बच्चे की माँ बनाकर ले जा रहा हूँ। यार सोबान, इंसान बन जा। तुझे नहीं पता मैंने कितने पापड़ बेले हैं, तब कहीं जाकर तू यहाँ तक पहुंचा है। अब शरीफ शहजाद शाही होने का मुजाहरा करते हुए निकाहनामे पर दस्तखत कर दे। यार, निकाहनामे पर दस्तखत से इनकारी थोड़ी हूँ, बस इस लड़की के लिए उदास हूँ, न जाने वो कैसे इस नए बंधन को लेकर चलेगी।
یار یہ زینا کی چھوٹی بہن ہے اور اسی گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے جہاں پر زینا کی ہوئی تھی۔ یار اس عبد النافع کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی ہے۔ صبح نے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے فکر مندی ظاہر کی۔ تیرے بیٹے کو دیکھنے سنبھالنے کے لیے آدھا درجن عورتوں کی جماعت موجود ہے، تو کیا اس کی فکر میں گھلا جا رہا ہے؟ انس تو ابھی باپ نہیں بنا ہے نا، اس لیے تو اس طرح کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کوئی بن ماں کی بچہ ہے یار۔ زبان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یار سوبی تو دنیا کا پہلا دلہا ہوگا جو اپنی شادی والے دن بھی رو رہا ہو۔ انس مجھے زینہ بہت یاد آ رہی ہے۔ زبان کی آواز بھر آئی۔ اللہ زینہ کو کروٹ کروٹ جنت سے کرے آمین۔ انس نے زبان کی حالت زار کے پیش نظر فوراً موضوع بدلا۔ اب اس نکاح نامے پر دستخط کر دے یار، خدا را مجھے پرانا ہنستا مسکراتا زبان واپس لوٹا دے۔ وہ دیکھ بزرگ ہم دونوں کی خسر پسر پر گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے نکاح کے دستخط مکمل ہوئے تو مبارکباد کا شور مچ گیا۔ تمام اہل خانہ کی آنکھوں میں غم و خوشی کی میری جلی کیفیات تھیں۔ تکمیل نکاح کے بعد صبح نے عبد النافع کو بلا بھیجا۔ آنسی سے نرمی سے تھپ تھپا کر صوبی کی گود میں ڈال دیا۔ صوبی سے نیند آ رہی ہے شاید، تو پی چکا ہے۔ تو نے علینا سے بات چیت کرنی ہے تو تجھے ساتھ لے جاتا ہوں۔ آپ نے سوال طلب نظروں سے صوبی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ نہیں یار، علینا سے بات چیت گھر جا کے ہی کر لوں گا۔ صوبی مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ چل جیسے تیری مرضی۔ تیری امی تو بول رہی ہیں کہ علینا کو کل تو ادھر سے سیدھا پنڈی واپس لے جائے گا، یعنی آج ہی رخصت نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا یار، شاید امی کو جیسے مناسب لگے ویسے ہی وہ کر لیں گی۔ صبح نے نافع کو کندھے پر ڈال کر نرمی سے تھپتھپانا شروع کر دیا۔ تو چاہتا کیا ہے پھر؟ یار جیسے بڑوں کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا چل، میں چچی ساس سے پوچھتا ہوں۔ رانی انس نے دروازے کے باہر سے ہانک لگائی۔ جی انس۔ رانی اپنا کامدار دوپٹہ سنبھالے ہوئے ادھ کھلے دروازے سے نمودار ہوئی تو انس نے اسے نرمی سے کھینچ کر کمرے سے باہر نکال کر ایک کونے میں لے گیا۔ رانی وہ علینا تیار ہوئی ہے کیا؟ انس نے خجالت سے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ رانی کو جھٹکا لگا۔ میرا مطلب ہے کہ دلہن جیسی تیار ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی بس گھر پر جہاں تک ممکن ہو سکا اسے تیار کر دیا ہے۔ کیا اس نے روزی جوڑا پہنا ہے؟ انس آپ شادی کے موقع پر تھانے داروں والی تشویش تو ترک کر دیں۔ رانی اس کے ان سوالوں پر مسکرا کر رہ گئی اور پھر گویا ہوئی۔ وہ ہلکی ہلکی عروسی لباس میں مکمل تیار ہے۔ وہ مجھے چچی بتا رہی تھی کہ رخصتی کل ہے۔ جی میں نے کچھ دیر پہلے ہی سنا ہے۔ اچھا پھر میں سبحان کو بھیجتا ہوں، تم علینا کو بولنا کہ وہ اچھے طریقے سے سبحان سے بات چیت کرے اور عبد النافع کے بارے میں اس کی دیکھ بھال کی یقین دہانی کرائے۔ انس علینا بہت شرمیلی ہے، ایک دن کی دلہن کیسے یکدم یقین دہانیاں کروا سکتی ہے بھلا؟ وہ تو کبھی بھی سبحان بھائی کے سامنے نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ وہ بارہا ہمارے گھر بھی آتے رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا، میری بہنیں نامحرم مردوں کے سامنے نہیں جانا پسند کرتی۔ وہ تو مجھے پتا ہے رانی، پر سبحان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ اس نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک کم عمر لڑکی سے صرف اپنے بچے کی خاطر شادی کر لی ہے۔ انس زینہ بھی تو کم عمر ہی تھی۔ ہاں وہ بات ٹھیک ہے، مگر اس وقت سبحان ایک بچے کا باپ بھی تو ہے نا۔ چلے اب پریشان نہ ہو، میں لینا کو سمجھا دیتی ہوں، اور ہاں بڑوں تک یہ بات نہ پہنچے، دیکھنا دونوں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رانی نے اس کی ہاں میں حامی لائی۔ میں صوبی کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ کم از کم اپنی بیوی کی بناؤ سنگار کو تو دیکھ لے، کل تو لمبے سفر نے دونوں کے برا حال کر دینے ہیں۔ آسا بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ رانی نے محبت پاش نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ انس مسکرایا۔ تم نے یہ بات علینا کو سمجھانی ہے، میں 10 منٹ بعد سبحان کو بھیجتا ہوں۔ جی جو حکم تھانے دار صاحب۔ رانی نے ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سلوٹ کیا۔ بہت شرارتی ہو۔ جی میں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ میرا بھائی تو ادھر مردانے کی طرف چلا جا، میں ادھر بابا جی کی قبر پر چڑھاوا چڑھا دوں اور دعائیں مانگ لوں، بڑی پہنچ والے اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کی جلدی سنتا ہے۔ نظر و نیاز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے، مخلوق کے نام پر نظر کرنا حرام اور شرک ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بزرگ یا ولی کے نام پر منت یا نظر کرتا ہے، صالحین اور اولیاء اللہ کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے صاحب قبر کا تقرب حاصل ہو جائے گا، وہ اس کی مشکل کشائی اور حاجت روا کریں گے، یا اس کی فریاد رسی یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کرے گا، یا وہ اس کی قبر سے فیض پائے گا، بلا شبہ یہ شرک فی العبادت ہے، جیسا کہ ہے ارشاد باری تعالیٰ، انہوں نے اللہ کے پیدا کی ہوئی کھیتی اور چپائیوں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا۔ پھر بزم جو خویش کہنے لگے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے دیوتاؤں کا حصہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کا حصہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کس قدر بڑا فیصلہ کرتے ہیں، کس قدر برا۔ سورۃ نام 136 میں ہے، نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ سورۃ بقرہ 173۔
مزاروں اور آستانوں پر نظر کے نام پر مشرکانہ و ہندوانہ رسومات اور نفسانی و حیوانی خواہشات کی تکمیل جس انداز میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے تو کسی سے مخفی نہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے عوام کا قیمتی مال ہڑپ کرنے کے لیے قبروں پر نظر و نیاز کا جواز پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے متوئی ہونے والا ہوں۔ سورۃ انعام 162 اور 163 میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا کہ میں نماز، جو کہ دین کا ستون اور رکن ہے، قلبی عبادات جیسے خشوع اور توجہ الہی، قولی عبادات جیسے تکبیر و تحمید، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ وغیرہ، عملی عبادات جیسے قیام، رکوع، سجدہ، جلوس وغیرہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں، مشرکین کی طرح انصاف و انسان کے لیے نہیں۔ میں ساری زندگی اپنے اللہ کی بندگی اور نیاز مندی میں گزاروں گا اور اسی پر مر جاؤں گا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ عبادات کی تمام انواع و اقسام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ عبد السماعیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جب جانور ذبح کرنے والے مشرکوں کو بتا دیں کہ آپ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں۔ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے جانور بھی ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کی مخالفت کریں، ان کی اس روش سے باز رہیں اور اپنی نیت و قصد اور عزم کے ساتھ اس بات پر قائم رہیں کہ ہر کام خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ عبادات کی تمام انواع جیسے دعا و پکار، التجا، محبت، خوف، امید و رجا، توکل و بھروسہ، رغبت و رہب، خشوع، خضوع، رجوع و انابت، استعانت و استغاثہ، ذبح اور نظر و نیاز خالص اللہ کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے واجب حق ہیں جو اسی کے لیے پورے کیے جانے ضروری ہیں۔ تا حیات ان پر ڈٹے رہیں اور تا زست ان کی دعوت دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ ذبح کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا باعث لعنت کام ہے۔ یہ مشرکوں اور کافروں کا شعار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے تعظیم و تقریب کے لیے کچھ ذبح کرنا شرک ہے اور ایسا ذبیحہ حرام، یعنی اس کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ وہ اپنے 7 سالہ معصوم بھائی کو تنبیہ کرتے ہوئے پلٹی ہی تھی کہ ایک عمر رسیدہ خاتون اس کی طرف بڑھی۔ اے بیٹی رک جاؤ، میں بھی بزرگوں کے نام کی نیاز بانٹ رہی ہوں۔ اللہ نے مجھے ان کے طفیل پوتے سے نوازا ہے۔ یہ لو بسکٹ اور چائے۔ اچھا ماں جی، بزرگوں نے آپ کی سفارش کی ہے، اب میری بھی دلی مراد بھر آئے بس۔ ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں، وہ سب کی سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ ادھر میرے پاس ہی بیٹھ کر کھا لو۔ جی اماں جی۔ بسکٹ لیتے ہی وہ بزرگ عورت کے پاس بیٹھ کر کھانے لگی۔ بسکٹ اور چائے پیتے ہی عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، سر گھومنے لگا، ہاتھ پاؤں گویا مڑنے لگے۔ ہائے میری بچی کو مرگی کا دورہ شروع ہو گیا، ہائے اللہ۔ وہ اس کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ ماں جی، اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ڈیوٹی پر معمور سپاہی آگے بڑھا۔ بیٹا، اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس سے پہلے اس کی حالت مزید بگڑ جائے اسے یہاں سے نکالنا ہے۔ ماں جی، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ ارے نہیں بیٹا، وہاں میرا بیٹا ہمارا منتظر ہے۔ اللہ تم جیسے ایماندار پولیس والوں کو جزا دے۔ بڑھیا لڑکی کو گھسیٹتی لے جا رہی تھی جبکہ وہ ادھر ہی کھڑا سوچتا رہا، تاکہ آپ کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔